बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे पाकिस्तानियों, अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करे। अल्लाह ताला हमारे प्यारे वतन, प्यारे पाकिस्तान जो इस वक्त बड़े मसाइल में फंसा हुआ है, बड़ी मुसीबत में है, बड़े गंभीर हालात हैं पाकिस्तान के, अल्लाह हमें इस मुश्किल से निकाले। और ख़ास तौर पर जो हमें सैलाब की आफत आई है और पूरी कौम इस मुसीबत में फंसी हुई है, हर तरफ चीखो पुकार है। खासकर हमारा खैबर पख्तूनख्वा और हमारा पंजाब का जो सरेकी बेल्ट का हिस्सा, डेरा गाजी खान, राजनपुर, रहीम यार खान और उसके साथ साथ बलूचिस्तान और सूबा सिंध, ये बहुत बड़े अजाब से, एक बड़ी मुसीबत से गुज़रे हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे इन भाइयों को बहाली दे, इनके घर आबाद हों और ये खुशहाली की तरफ आएँ। दूसरी तरफ जो दर्दनाक बात है कि हमारी हुकूमत जो फ्लड के नाम पर दुनिया से भीख मांगी और पैसा इकट्ठा किया, वो अरबों खरबों रुपए है। मगर बदकिस्मती वही पटवारी, तहसीलदार, डीसी, महकमा नार और हमारे सियासी डाकू ये पैसा खा रहे हैं, लूट रहे हैं। और हमारा इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा के सामने सफाइयाँ पेश कर रहा है। और बड़ी बदकिस्मती है, इन चोर हुक्मरानों से हमें कोई खैर की उम्मीद नहीं है। इन्होंने माजी में भी पाकिस्तान के अरबों डॉलर लूट कर ये फरार हुए हैं, भागे हुए हैं, चोर हैं, पूरी कौम को पता है। इनसे कोई खैर की उम्मीद नहीं है। ये बदबख्तों ने इनकी नलायकियों की वजह से, इनकी नहाइलियों की नाइली की वजह से ये हमारे ऊपर अजाब आया। मगर बाइसियत कौम हम नहीं समझ सके। हमें अभी भी ख्याल नहीं आ रहा कि हम इकट्ठे हो जाएं और हम एक मुखलिसाना जद्दोजहद करके पाकिस्तान को इन चोरों, डाकू, लुटेरों, इन बेगैरत सियासतदानों से पाक करें। हमारे पास थोड़ा वक्त रह गया है। पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है, $300 क्रॉस करने जा रहा है। 300 रुपये डीजल और तेल की कीमतें होंगी। पाकिस्तान का पैसा डीवैल्यू हो चुका है। रोज़ाना की बुनियाद पर अरबों रुपए फिर लूट के मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए अमेरिका, अफ्रीका, बरतानिया और इंग्लैंड में, दुबई में जा रहे हैं। मगर कुछ नज़र नहीं आ रहा। एक डंडे और ताकत के ज़ोर पे ये हुकूमत चल रही है। खुदा के वास्ते पाकिस्तानी कौम से अपील करता हूँ कि निकल आओ, इन चोर हुक्मरानों को भगाओ और इस मुल्क में फ्री और फेयर फौरी इलेक्शन हो। एक सही हुक्मरान है जो पाकिस्तान के गरीबों, मजदूरों, किसानों के मसाइल समझ सकते हैं, जो करप्शन, लूट मार से पाक हैं, जो एक मुखलिस लोग हैं और हम इस वतन को इस गंभीर हालत से निकाल सकते हैं। बड़ा कीमती मुल्क है, मगर चंद बेगैरत और लुटेरों, जो यहूदी एजेंट, अमेरिका के एजेंट हैं, जिनको परी प्लान तैयार करके इस मुल्क पे मुसल्लत किया गया। बाकी मैं हमेशा जुल्म और जबर के ख़िलाफ़ बोला हूँ। हर फोरम पे आवाज़ उठाइए। अगर हम अपने इलाक़ाई मसाइल देखें तो जुल्म है। यहाँ हुकूमती जो MPs हैं उनकी लूट मार को देखें, झूठे मुकदमात, हर तरफ चीखो पुकार है। मुल्क की तारीख में पहली दफ़ा जो FIR का रजिस्टर है वो MPs के डेरों पे पड़ा है और रपट जो है वो भी MPs के कहने के बगैर दर्ज नहीं होती। मतलब कोई शख्स जो है ना इनके न थाने में जा सकता है, न डिप्टी कमिश्नर के पास जा सकता है, न DPO के पास, न किसी DSP के, न किसी SHO से। और पटवारी, तहसीलदार, करप्ट लोगों को चुन चुन के लगाया गया है। क्या हम इस पे चुप रहें, खामोश रहें? इस बेगैरती के खिलाफ हम आवाज़ ना उठाएं? 70 साल बूढ़ी पे थाना कुरैशी में एक FIR और शर्मनाक अल्फाज FIR के, वो अपनी मैं सोशल मीडिया पे शेयर भी करूंगा। मैं वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से कहना चाहता हूं कि ये FIR तो आप मुलाहिज़ा करें कि इसमें कितने शर्मनाक इल्ज़ामात लगे। फिर आप देखें कि DPO मुजफ्फरगढ़, एक प्रमोटी, एक सब इंस्पेक्टर को MPs की सिफारिश पर, मुल्क की तारीख में पहली दफ़ा MPs के कहने पर एक करप्ट DPO मुजफ्फरगढ़ तैनात हुआ है और एक DSP रिजवान जो इस वक्त DPO, जो DSP सदर है और उसका वो साथी था, उसकी फरमाइश पे लगा है। और टोटल यहाँ मंत्रियाँ, भत्तेखोरी, यहाँ लूट मार, रिश्वत खोरी और वो मसलन जूनियर सब इंस्पेक्टर, SHO लगा के यहाँ चोरियाँ, खुलेआम डकैतियाँ हो रही हैं, मनशात चल रही है, जिनाकारी के अड्डे हैं, जुए के अड्डे हैं और पुलिस खुलेआम भत्ता ले रही है। और MPs के डेरों पे DSPs, DPO रोज़ाना बैठे हैं, SHO वहाँ बैठे हैं और जितने तफ्तीशी अफसर हैं। इतना बड़ा जबर, क्या हम इस पे भी खम नहीं हैं? मैं हमेशा जुल्म के खिलाफ बोल रहा हूँ।
میں وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی صاحب کو کہتا ہوں آپ دیکھیں اتنا بڑا ضلع ہے، 45 لاکھ آبادی کا ضلع ہے، ایک آپ نے کرپٹ ایک نالائق ڈی پی او کے حوالے کر دیا۔ کیا آئی جی پولیس پنجاب آپ کو پتہ نہیں ہے؟ میں نے خط بھیجا ہے، میں نے اپنے درد بھری کہانی بھیجی ہے، میں نے وزیر اعلیٰ صاحب کو بھی بتایا کہ ہمارا قاتل روڈ، علی پور روڈ جو ہم 1400 ارب روپیہ سالانہ ٹیکس دے رہے ہیں، تو یہ ڈیلی ہم 3-4 لاشیں اٹھا رہے ہیں۔ پچھلے 3-4 سالوں میں 32 تقریباً 33-34 کے قریب ہم نے لاشیں اٹھائی ہیں، 20 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے، ٹرانسپورٹ تباہ ہے، لوگوں کے گھر تباہ ہیں، ڈیلی مر رہے ہیں۔ کیا اتنا ظلم اس پہ بات نہ کریں؟ لعنت ہے ان حکومتی ایم این اے پہ اور ان کی بغیرتی پہ لعنت ہے کہ جو حرام خور جا کے اسمبلیوں میں بات نہیں کرتے، ان میں غیرت بھی نہیں ہے۔ اور کیا یہاں اسپیشل برانچ، آئی بی، انٹیلیجنس ادارے اتنے اندھے ہو چکے ہیں، سوئے ہوئے ہیں؟ ان کو ان حرام خوروں کی، ایم پی ایز کی لوٹ مار، ڈی پی او کی بھتے خوری، ان کی افسر چی جبری، یار اتنا نظر نہیں آ رہا؟ آپ اتنے محتاج ہو کہ کبھی یہ ایسے میں پاکستانی ہوں، میں نے ظلم زیادتی نہیں کی، اس لیے میں ان کی بغیرتی کے خلاف آواز اٹھاتا ہوں، اور ان کو چمچے اور ان کے چند ٹاؤٹ جو انہوں نے رکھے ہوئے ہیں وہ ان کو پردہ دیتے ہیں۔ ایک بہت خوفناک حالات ہے ہمارے ڈسٹرکٹ مظفر گڑھ کے، ہر طرف چیخو پکار ہے۔ خدا کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی صاحب ڈی پی او مظفر گڑھ کو برطرف کریں۔ ایک ڈی ایس پی صدر ایک ٹاؤٹ سا ہے، لگڑی سا بندہ ہے، اور جو یہاں ایس ایچ او لگتے ہیں ان کو فارغ کریں۔ اچھے دیانتدار پولیس آفیسر موجود ہے، سی ایس پی آفیسر موجود ہیں، اچھے لوگ ہیں، میرٹ پہ لگا ہے۔ کم از کم یہ اتنا بڑا ظلم اور زیادتی نہ کریں۔ اور نہ دیکھو، میں نے کبھی یہ سیاست نہیں کی، اس لیے ہم ہر جگہ پہ آواز اٹھاتے ہیں، بولتے ہیں، ہماری چیخو پکار ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہماری اس آواز پہ ضرور رہیں گے۔ ورنہ میں سارے وسیب کے دوستوں سے آج ہم نے مشاورت کی ہے، میٹنگز کی ہیں، آپ بیٹھیں اور ہم نکلیں گے، اور انشاءاللہ ہم چوک قریشی ڈیرہ غازی خان روڈ پہ ایک تاریخی ہم دھرنا دیں گے پھر، کیونکہ میں اس کا نوٹس بھی دے رہا ہوں۔ ہم 10-12 دن کا ٹائم دیں گے حکومت کو، اور کہ اس پہ یہ جو مافیا ہیں اور جتنے جھوٹے مقدمات ہیں ان کی پوری تفصیل، اور جتنی ڈکیتیاں چوری ہوئی ہیں اور جتنے ہمارے ہاں ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں وہ پوری میں تفصیل جو ہے نا وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھیج رہا ہوں، چیف سیکریٹری پنجاب کو، آئی جی کو بھیج رہا ہوں، اور اس کے ساتھ میں چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھیجوں گا، اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو میں بھیجوں گا کل۔ اس کے بعد اور میں آر پی او ڈیرہ غازی خان کو بھی یہ پوری تفصیل، اگر اس کے بعد بھی کوئی نہ ہوا تو پھر میری قانونی اور آئینی اخلاق کی ذمہ داری ہے مظفر گڑھ کے ہر مظلوم، ہر غیرت مند طبقے کو پھر میں دعوت دوں گا، جتنے لوگ ان ایم پیوں کے ظلم اور پولیس گردی کا شکار ہیں وہ آئیں، انشاءاللہ ہزاروں کی تعداد میں ہوں گے، اور ہم ایسا دھرنا دیں گے، اس وقت تک نہیں اٹھیں گے جب تک یہ کرپٹ ڈی پی او، ڈی ایس پیز، ایس ایچ او، مافیا، ان کو فارغ نہیں کیا جاتا، ان کے اور جن کے مافیا ایم پی ایس کے جو ٹاؤٹ ہیں، اور ان چور، ان کرپٹ ایم پی ایس جو بھتے خور ہیں، جو کمیشن 30% کمیشن کھا رہے ہیں، جو ان چوروں کے کہنے پہ یہ پولیس آفیسر لگے ہیں، ان کے خلاف بھی جو ہے نا بھرپور ایکشن ہوگا، اور یہ میرا پھر حق ہے، اور ہم اس پہ جو ہے نا بھرپور آواز اٹھائیں گے انشاءاللہ۔ آخری بات ہے دوستوں سے کہ بلدیاتی الیکشن آ رہے ہیں، کیونکہ 3 صوبوں میں ہو گئے ہیں، الیکشن ہونے چاہیے، آئین کہتا ہے، قانون کہتا ہے، دنیا میں بلدیاتی نظام ہے، بدقسمتی پاکستان میں بلدیاتی نظام کو لونڈی بنایا ہوا ہے۔ جو کرپٹ اور بزدل حکمران آتا ہے وہ بلدیاتی نظام کو تہس نہس کر کے اپنی ہوس مٹاتے، اپنی من پسند کے لوگ لے کے آتے ہیں۔ مجھے فخر ہے کہ میں ایک لیبر کونسلر سے آ گیا، مجھے فخر ہے میں یو سی ناظم سے الحمدللہ ہم آگے، ہم نے اس نظام کو سپورٹ کیا، کیونکہ جتنے ڈیولپمنٹ ہیں، کام ہیں، وہ صرف بلدیاتی نظام کے ذریعے ایم پی ایم این اے قانون سازی کریں گے، مگر پاکستان میں جو ایم پی ایم این اے جن کی ذمہ داری قانون سازی ہے وہ چوری کرتے ہیں، ان کو کام دیے جاتے ہیں، ان کو ٹھیکے دیے جاتے ہیں، ان بے شرموں کو فنڈز دیے جاتے ہیں جو اپنے چند من پسندوں میں بیچتے ہیں، بھتے خوری کرتے ہیں، اربوں خربوں کا کمیشن کھاتے ہیں یہ حرام خور، اور بلدیاتی نظام جو ہے نا وہ لاوارث ہے۔ تو میں نے ہمیشہ بلدیاتی، کیونکہ میں بلدیاتی نظام کی پیداوار ہوں، میں نے اس کی مضبوطی کے لیے آواز اٹھائی ہے۔ تو یہ 3 صوبوں میں ہو چکے ہیں، سپریم کورٹ فیصلہ کر چکا ہے، اور پنجاب حکومت کا اچھا اقدام ہے جو انہوں نے کل 2021 بلدیاتی بل جو ہے نا پاس کیا ہے، اور اس میں میں تمام دوستوں سے اپیل کرتا ہوں، پاکستان عوامی راج پارٹی کے ورکرز سے، کارکنان سے، تو آپ تیاری کریں، انشاءاللہ دسمبر میں بلدیاتی الیکشن ہو رہے ہیں انشاءاللہ، اور ہم ڈسٹرکٹ میئر سمیت ہر سیٹ پہ ہم جو ہے نا بھرپور الیکشن میں حصہ لیں گے، اور میرا یقین ہے کہ میں مفاد پرست کو منافقوں سے
بچ کر ایک اچھے نوجوان ہوں، صحیح لوگوں کو ہم آگے لیں تاکہ دیانتدار اور جرت والے نوجوان ہوں جو منتخب ہو کر وسیب کی خدمت کریں، جو تعصب سے پاک ہوں، جو انتقام سے پاک ہوں، جو ظلم و جبر سے پاک ہوں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ موقع دے گا۔ اللہ نے مجھے جرت دی ہے، اللہ نے ہمت دی ہے، اور میرا رابطہ ہے، میں علی پور، جتوئی، مظفر گڑھ، چوک سرور شہید، کوٹ ادو، تمام میں دوستوں سے ملا ہوں، لوگ محبت کرتے ہیں، اور انشاءاللہ میری پوری تیاری ہے ڈسٹرکٹ میئر کا الیکشن لڑنے کی۔ اللہ نے کامیابی دی تو انشاءاللہ مظفر گڑھ کو پاکستان کا مثالی ضلع بناؤں گا، اور ہمارے پاس وسائل ہیں، ہمارے پاس پارکوں ہیں، پاور ہاؤس ہیں، فیکٹریاں ہیں، ہم ان سے ٹیکس لے سکتے ہیں، ہمارے میں اخلاق کی ہمت ہے۔ ہم مظفر گڑھ کو ایک، میں سمجھتا ہوں کہ ہم پاکستان کا ایک خوبصورت اور ایک ترقی یافتہ ضلع بنائیں گے، یہاں ہزاروں نوجوانوں کو نوکریاں ملیں گی اور امن قائم ہوگا انشاءاللہ۔ لوگوں نے دیکھ لیا ہے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، کتنی بے شرمی اور بے غیرتی ہے۔ آج کوئی آواز ہے؟ مظفر گڑھ تھرمل پاور میں 315 ملازمین کو سرپلس کیا ہے اور میپ کو وابڈا کے حوالے کیا۔ ابھی کوئی نہیں پتا ان بیچاروں کا کیا مستقبل بنے گا۔ یہ قومی ادارے تھے جن کے لیے میں نے آواز اٹھائی۔ مصطفیٰ کھر صاحب، جب یہ تھرمل پاور بنا غالباً 1992 میں، یہاں تمام لوگ باہر کے بھرتی ہوئے۔ جب اللہ نے مجھے ایم این اے بنایا، ملک کی تاریخ میں پہلی دفعہ میرٹ پہ 350 مظفر گڑھ کے لوگوں کو میرٹ پہ نوکریاں ملی، اور میں نے آواز اٹھائی، میں نے ان کو بونس دلوائے۔ آج تھرمل پاور تباہ ہے، بند ہو چکے ہیں قومی ادارے، ہماری ملیں بند ہو رہی ہیں۔ مظفر گڑھ کے 10,000 نوجوانوں کو، مزدوروں کو ملوں سے بھگایا گیا جن کی 25 سالہ سروس تھی۔ کوئی قانون لاگو نہیں، نہ کوئی لیبر ہے، نہ کوئی لیبر کوٹ ہے۔ وہاں مزدور آدمی جس بیچارہ 15,000 20,000 لیتا ہے، وہ لاکھوں فیسیں وکیلوں کو کہاں سے لے آئے؟ اگر لیبر کوڈ میں کیس جاتے ہیں تو وہاں نہیں ملتا، کیونکہ مل مالک وہاں پیسہ دے کے وہ بدماشی کر لیتے ہیں۔ یہاں جو لیبر ڈپارٹمنٹ ہے، لیبر سیکٹری ہیں، کمشنر وہاں بیٹھے ہیں، جو لیبر کے ہیڈز ہیں، ڈسٹرکٹ لیبر افیسر، وہ بھتے خوری کرتے ہیں، وہ ان کے منشی ہیں، وہ کوئی کام نہیں کرتے، اور مالک مافیا جو مرضی چاہے 25 سالہ 30 سالہ سروس جن کی پینشنیں بنتی تھی ان کو کک آؤٹ کیا گیا۔ 10,000 مظفر گڑھ کے لوگوں کو جبری یہاں سے بھگایا گیا۔ کسی بغیرت ایم پی ایم این اے میں غیرت نہیں تھی، وہ آواز اٹھاتے۔ تھرمل پاور میں حکومت میں یہاں ایم این اے بیٹھے ہیں اور تھرمل پاور کے لوگوں کو سرپلس کیا گیا۔ کسی بغیرت ایم این اے میں غیرت نہیں تھی کہ وہ اسمبلی میں بات کرتا۔ الحمدللہ آج دیکھیں وسیب، میں بول رہا ہوں، میں سچ بول رہا ہوں، وسیب ان بغیرتوں کو، ان چوروں کو، ان لٹیروں کو، ان بھتے خوروں کو، ان مافیا کو، ان گیمز کو، قبضے مافیا، ان گونگے اندھوں کو لایا، اور آج مظفر گڑھ لوارث ہے۔ یہاں نہ کسی کی عزت نہیں ہے، اور یہاں جمشید دستی کے دور میں رکشے کا چلان نہیں تھا، ریڑھی والا، ٹریکٹر ٹرالی والا، بٹھے والا، ملز میں کسی مل مالک کو جرت نہیں تھی، کسی جی ایم ڈائریکٹر کو جرت نہیں تھی کہ وہ لوگوں کو ایسے نکالتا۔ اگر کسی کو بلا وجہ 1 منٹ نکالا، میں ایک فون کال پہ پہنچ جاتا تھا۔ یہ سیٹ مزدوروں، غریبوں، غیرت مندوں کے تحفظ کے لیے تھی، امن قائم تھا۔ ہر طرف جو ہے نا، ہم ہر مسئلے میں آپ لوگوں کے دکھ درد میں پہنچے ہوئے تھے، مگر آپ ان مردہ گھوڑوں کو، ان بغیرتوں کو، ان بے شرموں کو آپ نے پارٹیاں دیکھی نہیں، دیکھا کہ آگے ان پارٹیوں نے کن کن چوروں کو ووٹ دیا ہے، ٹکٹیں دی ہیں۔ یہ چور ہر پارٹی میں گھسے ہوئے چور تھے، نالائق لوگ تھے، کرپٹ لوگ تھے، آپ نے ان کو منتخب کیا، اور آپ کی حالت کے اسمبلی میں کھڑا ہوتا، اللہ گواہ ہے کہ جیسے مظفر گڑھ پاور ہاؤس کے لوگوں کو نکالا گیا، ہماری فیکٹریاں بند تھی، میں وزیر اعظم کا گربان پکڑ کے اس کا منہ کالا کر دیتا اگر مجھے حق نہ ملتا، یا میں جل کے مر جاتا، یا میں کرپٹ ملک کے اس وزیر اعظم سے حق لے کے آتا۔ مجھے اللہ نے اتنی جرت اور ہمت دی ہے، میری تاریخ ہے، میں آج بول رہا ہوں، پتہ ہے میں ہر فرعون، ہر شداد، ہر نمرود جو آپ کے سریکی خطے کے نواب، سردار، جگیردار تخت لاہور کی دلے گیری کرتے ہیں، ان کے جوتے چاٹتے ہیں، جمشید دستی نے تخت لاہور اور تخت اسلام آباد میں بیٹھے بغیرت حکمرانوں کے گربان پکڑے، حق مانگا، دنیا نے دیکھا، جیلیں بھگتی، ہتھکڑیاں بھگتی، پانی کے پرچے بنائے گئے، مگر میں اور ظلم کے خلاف کھڑا تھا۔ آج وسیب دیکھے، لاشیں اٹھا رہے ہو، گھر تباہ ہیں، جھوٹے مقدمات، بھتے خوری، مہنگائی اسمان پہ ہے کہ اگر میں بیٹھا ہوتا اسمبلی میں، یہ بجلی ایسی مہنگی ہوتی، میں شہباز شریف کا گربان پکڑ کے اس کو کھینچتا ہے، اس امپورٹنٹ چور وزیر اعظم کو جو چور دروازے سے آئے ہیں، میں وہاں پوچھتا کہ اتنا بڑا ظلم کیوں ہوا ہے، میں کھڑا ہوتا اپنے لوگوں کے ساتھ، کہتا کہ آپ بجلی کے بل ادا نہ کریں، بلوں کو پھاڑ دیں، خیبر پختونخوا، بلوچستان، سندھ کوئی بل نہیں دیتا، صرف پنجاب پہ ظلم ہے۔ جس غریب کے گھر 150 کا بل آئے، 200 کا وہ 10,000 5,000 اتنا بڑا ظلم، اتنی بڑی بغیرتی، وہ گھر بیچے، بچے بیچے، اتنی بڑی مہنگائی جو روٹی کے لیے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں۔
تو ہم اس پہ کیوں نہ بولے؟ یہ میرا پیغام ہے پوری پاکستانی قوم کو جو میں دیتا ہوں. یہ میری لفظ سخت ہے مگر حقائق پہ مبنی ہے کہ آج پورا وسیب لوارث ہے. ہر طرف مزدور کی چیخو پکارے، کوئی قانون نہیں ہے، کوئی ملک ایک ڈنڈے اور طاقت، ایک بدماشی اور غنڈہ گردی کے زور پہ چل رہا ہے. دنیا میں کہیں غنڈہ گردی، فرعونیت، فرعون، نمرود، شداد، یزید رسوا ہوئے. پاکستان میں کوئی آئین شے نہیں ہے، یہ صرف بغیرتی ہے. کوئی آئین نہیں ہے، کوئی ہمارے ملک میں عدلیہ نہیں ہے، کوئی نظام نہیں. ایک طاقتور ایک ڈنڈا ہے جو ایک بدماش اٹھتا ہے، جو جس وقت چاہے جس کو چیر پھاڑ دے، جیل میں ڈال دے، اٹھا دے، مار دے، حکومتیں چھین لے. یہ سارا ایک گندا، اور اس نظام نے پاکستان کو تباہ کیا، رسوا کیا، ذلیل کیا. آج میرا قیمتی وطن زخمی زخمی ہے، چورا چورا ہے، مگر کوئی بغیرت اس کی ذمہ داری اٹھانے کو تیار نہیں ہے. صبح شام کہتے وہ کتا ٹی ویوں پہ دیکھے، جلسوں میں دیکھے، ایک دوسرے کو سیاستدان کتا کتا کہہ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ سارے بغیرت کتے ہیں، ان میں کوئی غیرت بھی نہیں ہے. یہ صرف قوم کو یرغمال بنائے ہوا ہے، قوم کو جھوٹ پہ رکھا ہوا ہے، فراڈ پہ رکھا ہوا ہے. اس لیے میں یہ کہتا ہوں، میں چیخ رہا ہوں، چلا رہا ہوں جو میرے بس میں ہے. میرے پاس وسائل نہیں ہے، جو کچھ ہوتا ہے میں سچ بولتا ہوں. اللہ کا حکم ہے، خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ سچ بات کو جھوٹ کے پردوں میں مت چھپاؤ. اگر آپ کو سچائی کا علم ہو تو جان بوجھ کر اپنے تک نہ روکے رکھو. میں اللہ کا حکم اور میرے نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ سچ بولو. سچ کے لیے ہم بھگتے ہیں، جیلیں بھی بھگتی ہیں، ماریں بھی کھائی ہیں، مگر یہ موت کا ایک وقت مقرر ہے. جب موت آئے گی کسی کا باپ بھی نہیں بچا سکتا. سچ کہیں گے اس پاکستان کے لیے، اس اجڑی عوام کے لیے، اجڑی قوم کے لیے. میرا وطن اجڑ چکا ہے، میرا وطن تباہ حال ہے. اس ملک کا پورا نظام اجڑ چکا ہے، تمام ادارے تباہ ہو چکے ہیں. کوئی انصاف نامی چیز نہیں ہے، بھتے خوری، لوٹ مار، ہر طرف ایک جنگل سے بدتر قانون ہے. اس کے لیے خدا کے واسطے لوگوں جاگو، بچاؤ اس وطن کو. یہ چند لٹیرے، ان کی دولت باہر پڑی ہے، جہاز تیار ہیں، یہ بے غیرت بھاگ جائیں گے، یہ ملک کو کھا رہے ہیں. ہر طرف جو ہے نا آہوزاری ہے. تو اس کے لیے ہم آ کے مل کے اس ملک کو بچائیں اور کرپٹ لوگوں کو فیصلہ کرو. بچوں ان کرپٹ لوگوں سے. اگر پارٹیاں، بڑی پارٹیاں محبتیں رکھتے، اگر کسی چور، کسی بد کردار، کسی حرامی، کسی لٹیرے، کسی بھتے خور کو وہ ٹکٹ دیتی ہیں تو آپ ان بغیرتوں کا ساتھ دو گے جو نائل ہیں، جو گونگے اندھے ہیں، جن کی کوئی آواز نہیں ہے، جن میں کوئی غیرت نامی چیز نہیں ہے، تو ان کے پیچھے کھڑے رہو. مگر مجھے اللہ نے سچ کہنے کی توفیق دی ہے، مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے. میں اس ظلم اور خوف کے خلاف پہلا قطرہ بناؤں. ہر فورم پہ، چاہے اسمبلیاں تھی، چاہے جلسے ہیں، چاہے میڈیا ہے، جہاں مجھے موقع ملا میں نے کلمہ حق کا، مجھے حکم ازاں لا الہ الا اللہ، اور انشاءاللہ تعالی ہم حق سچ کہیں گے. میرا ایمان ہے اللہ تعالیٰ اس ملک کو کوئی غیرت مند، کوئی مسلمان پاکستانی جس کا جینا مرنا یہ وطن ہو، جو غریب اور عام آدمی اس ملک کو بچا سکتا ہے. مگر اس ملک کو بھیڑیے درندے کھا گئے ہیں. میں قوم سے بار اپیل کرتا ہوں، خدا کے واسطے عقل سے فیصلے کرو، سوچ کے فیصلے کرو. مر رہے ہو، تباہ ہوئے، اسی سیلاب میں غریبوں کی لاشیں گئی، مال گیا، گھر گیا، تباہ ہو گیا. یہ بے غیرت سیاستدان جا کے صرف بوڑھیوں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے فوٹو بنوا کے فلمیں بنا کے دنیا سے دولت لوٹ کے یہ کھا رہے ہیں. کوئی کچھ نہیں دے رہا، غریب چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں. یہ صرف اپنے ٹاؤٹوں کو، چمچوں کو، افسروں کی چاندی ہے، لوٹ رہے ہیں. پروٹوکول، اشتہارات ان کے باپ کے ہیں، قوم کے پیسے کی اپنی ایک فلمی جیلی جو ناکام ہیرو ہوتا ہے اسی ہیرو کا کردار ادا کر رہے ہیں. اور قوم بھوکی پیاسی پڑی ہے. آٹے کا ایک خوفناک بحران آ رہا ہے. وہ کہتے ہیں وہ چور ہے، وہ کہتے ہیں وہ چور ہے. ملک میں مہنگائی کا ایک طوفان ہے. ہر طرف ملک اندھیرے میں ڈوب چکا ہے. اللہ میرے وطن کی حفاظت کرے، اللہ ہمیں بچائے، اللہ ہمیں خوفناک تباہی سے بچائے، اور قوم جاگے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.